चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे देहात के अंदर की तरफ जाए तो आपको नजर आएगा अब तक रोडों के दोनों तरफ समंदर ही समंदर है। ये एक तारीखी कुदरती आफत है। ये माजी के सैलाब की तरह हमारा दरिया की वजह से नहीं, ये सैलाब आसमान से नीचे आए हैं। ये हमारे लिए क़यामत से पहले एक क़यामत था। 33 मिलियन पीपल मुतासिर हुए। 33 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन से ज़्यादा है। यूरोप के काफ़ी ममालिक को आप इकट्ठा भी करें वो 33 मिलियन तक नहीं पहुंच जाते हैं। कनाडा का 90% पॉपुलेशन है। मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो मैंने वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनसे पूछे कि अगर आपका 90% पॉपुलेशन रातों रात इस किस्म के आफत से गुजरता आप संभाल सकते हैं? तो साफ उनका जवाब था कि नहीं, हम नहीं संभाल सकते। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? जमीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही जमीन है यूनाइटेड किंगडम में वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। अभी पूरा इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, सियासी कारकुन जून से लेके आज तक दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। जो वसाइल है जितना हमने बंदोबस्त किया, और सिंध हुकूमत ने अपना ट्रेजरीज खोले, जो भी प्रोक्योर कर सके वफाकी हुकूमत मदद कर रहे हैं। मैं जगह जगह जाके हर मुल्क से राब्ता करके, चाहे वो इमदाद हो या कर्ज का माफ़ी हो या किसी चीज़ का, हमें बहुत मदद मिल रहा है। लेकिन तादाद इतना ज़्यादा है, मुतासरीन इतने ज़्यादा हैं, मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जितना भी हम करें वो कम लगता है, कम महसूस होता है, और करने का दिल करता है, और मेहनत करने का दिल करता है। और जब मैं तो हैरान हूं कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूबा हो और आप कुछ चैनल्स को खोले, आप इस्लामाबाद की तरफ आगे भरे तो ऐसे लगता है कि अलग एक मुल्क है, को अंदाजा ही नहीं है। कोविड में जितना फर्क हुआ हमारा मईशत पे, इससे ज्यादा हुआ है सैलाब की वजह से। जो आपका ना सिर्फ एक कुदरती आफत की वजह से, इतना बड़ा सैलाब की वजह से जो तबाही उसके साथ होता है वो तो हो ही रहा है, फिर आपका पूरा पाकिस्तान में 4 मिलियन एकड़ ज़राए ज़मीन गया, खरी फसल गई। आपका ना सिर्फ ज़राए मईशत, तो हमारा पूरा का मईशत का बैकबोन है, तो आपका पूरा मईशत का इसका असर होगा, उन ख़ानदानों का असर होगा। लेकिन एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस के साथ साथ हम फूड इनसिक्योरिटी की मसले को भी आगे देख रहे हैं। क्लाइमेट ट्रेजेडी, फूड इनसिक्योरिटी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पाकिस्तान इज फेसिंग अ सेकंड कैटास्ट्रफी। और वो सेकंड कैटास्ट्रफी क्या है? हेल्थ कैटास्ट्रफी चल रहा है। इसलिए पूरा पाकिस्तान में अगर 33 मिलियन पीपल मुतासिर हो, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस फैल रहे हैं मच्छरों की वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, वो इतना बड़ा तादाद है कि अगर हमारे हॉस्पिटल्स डैमेज नहीं होते, जो कि हैं, अगर हमारा नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ खुद मुतासरीन नहीं होते, जो कि है, फिर भी इतना बड़ा मसला होता कि हमारे खरे खरे हॉस्पिटल्स इतना बोझ नहीं उठा सकते।
But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں فلڈز نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلس میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان ہوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے جو ڈوبے, باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے, باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے, اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہیں, آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہیں, آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہیں, اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کے متاثرین ہیں. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا, مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارش سے شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے, تب بھی وہ تاریخی بارشیں تھی, دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں, اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی انفراسٹرکچر میں پاٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے ابھی تک, ہم وہاں بھی ایز این ایک ہمارا کراچی شہر میں کا بھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. دیٹ آئی ایم ناٹ کاؤنٹنگ ان دا 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں, سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے, جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا, دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا بھی کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے
انسانیت کو ترجیح دے کے سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. آؤٹ آف دا 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women, who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے. کل دوسرا اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا, مشرف کا حکومت تھا, کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں 2011 میں اس وقت تاریخی فلڈز, اب ہم وہ تو بڑے آسان فلڈز تھے, وہ بھی آئے تھے, تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا. اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر NGOs, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They are literally paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ UN سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا UN جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا, لیکن اس مصروفیت کے باوجود یہاں پہنچا. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلوچستان, سکھر, لارکانو, موہنجو دارو کے دورے پہ آیا, خود اپنے آنکھوں سے دیکھا, اوپر سے ہیلی کاپٹر رائڈ لے کے وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اتنے سارے قدرتی آفت دیکھے ہیں, زلزلے دیکھے ہیں, سیلاب دیکھے ہیں, وائلڈ فائرز دیکھے, کبھی اتنا تباہی نہیں نظر آیا. اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ
اس محنت کی نتیجے میں پورا کا پورا پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا، انٹونیو گٹیرس صاحب نے پورا یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا. انٹونیو گٹیرس نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا کو موسمی تبدیلی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے کیے تھے. ہمارا جتنا بھی اس کا شکریہ کروں میں کم کروں. نہ صرف 3 دفعہ انٹونیو گٹیرس نے اپنا تقریر میں، مگر صدر بائیڈن نے اپنا تقریر میں یونائٹڈ نیشنز میں کال کیا کہ پورے دنیا نے پاکستان کا مدد کرنا ہے. ہم نے سارے جو ویسٹرن وہاں ممالک سے انگیج کیے، اور ابھی تک صرف ہمارا فلیش اپیل میں مدد کر رہے ہیں. مختلف ممالک نے یہ بھی ہم سے کہا کہ آگے جا کے وہ مزید تعاون کریں گے، ہمیں اپنا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں ہمیں مدد کریں گے، ہمیں انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مذاکرات کے وقت ہمیں مدد کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مگر معاشی لحاظ سے ہمیں ایک کشن دیں کہ ہم اس مشکل وقت میں آگے نکلیں. اور پھر ہم نے ایک پروپوزل لے کے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم نے موسمی تبدیلی میں نہ صرف ایک بار پھر ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے اگر مزید تباہی ہو تو وہ برداشت کر سکے. اس میں بھی تعاون کرنے کی وعدے کیے ہیں. یہاں بھی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ صوبہ سندھ کے حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک کے حد تک جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو ہم مل کے حکومت اور وہ متاثرین مل کے ان گھر کو پھر سے بنائیں گے. جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو پھر سے کھڑا کر دیں گے، مزید مضبوط بنائیں گے. اس قسم کا سیلاب آگے بھی خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم تیاری کر لیں گے. اس مشکل کے نتیجے میں جتنا ہمیں انفراسٹرکچر کام دیہاتوں میں، سیلاب متاثرین کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. اس سے انہی لوگوں کو ہم روزگار دے سکیں گے کہ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہے. جہاں تک ذرائع معیشت کا نقصان ہوا ہے، ایک فصل گیا، میں نے پورا سندھ حکومت کو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم دن رات ایک کریں گے لیکن اگلا فصل اپنے کسانوں کو لگانے دیں گے. اور انشاءاللہ نومبر کی اینڈ تک ہم اس سٹیٹ پہ ہوں گے کہ اگلا فصل لگ سکے. اگر آپ پکچرز دیکھیں گے، پانی کا تعداد دیکھیں گے تو یہ شاید ناممکن لگے گا، لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر امتحان ڈالا ہے کہ چاہے ہمیں ایکسپرٹس کہیں کہ یہ بہت مشکل ہوگا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ان کے لیے ہم سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں کہ وہ واپس اپنے زمینوں پہ جا کے اپنا ایک فصل کا نقصان تو ہوا، دوسرا فصل وہ لگا سکے. اس میں جتنا بھی مدد صوبائی اور وفاقی حکومت چھوٹے کسانوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے. اس سے نہ صرف ان متاثرین کو مدد ہوگا لیکن جتنا نقصان ہمارا معیشت کو ہوا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا مینجمنٹ کر سکیں. تو ہم نہ صرف ان کا گھر بنائیں گے، ان کا اپنا جہاں معاشی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ ذرائع نقصان ہوا ہے یا دوسرا نقصان ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس مشکل سے جب ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم پورے پاکستان کو ایک چھتری تلے یا ایک فلسفے پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے اب اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہم نے موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا پڑے گا، اڈیپٹ کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ کر سکیں.
تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، میں یہ پھر سے زور دوں کہ آپ بھلے پوچھیں، لیکن جو سننے والے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے، آج بھی ایک ہی ٹاپک ہے عوام کے لیے، اور یہ سیلاب ہے. یا آپ خود متاثر ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہو جو متاثر ہو چکا ہے، اور اگر آپ خود متاثر بھی نہیں ہوئے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فلڈز، انڈائریکٹلی تو آپ ہوں گے. یہ جو معاشی نقصان ہوا ہے انڈائریکٹلی تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا قدرتی آفت ہے. میرا اپیل ہے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ پاز کا بٹن دبا دیں. سیاسی مقابلہ ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے متاثرین کو مدد کرنے دیں. تھینک یو. انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آپ سے باری باری، ایک منٹ، وزیر اطلاع کا کام تو اپنا کام کرنے دیں نا. مجاہد بریلوی صاحب ہے. السلام علیکم بریلوی صاحب، کیسے ہو آپ؟ سے خیریت سے ہو؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. وہاں تھینک یو. اس کا بھی خیال آیا. تھوڑا سا اتنا نہیں، لیکن مجھے مورو اور سیون اور دادو ڈنڈوئی لیار جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شرجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے جو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی، آگے نکل گئے، میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک یہ خیال ہے چیئرمین صاحب، بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز، کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں، اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں، آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے. خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں، سوری ٹو سے میں اپنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ ہیں، بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہیں، یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے، لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے، ان کی دادرسی ضروری ہے، اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا، کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بیانیہ ختم ہو جائے گا. نہیں ملا نہیں ملا. فوٹو سیشن بعض وقت کرنا برا نہیں ہوتا، کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے، دیتے نظر آئیں گے، تو اس کا اچھا میسج آئے گا. شکریہ بریلوی صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا تھا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات، I'm not saying کہ مدد نہ بھی کی ہو، لیکن پورا جو مطالبات ہوگا، کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا. تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے. جہاں تک ایم پی ایز، نہ صرف ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل گورنمنٹ، زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے، پارٹی کے تنظیمیں، پارٹی صدر، سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں، لیکن اب کچن کتنے لیے؟ میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو میں 5000 لوگوں کے لیے ہر دن 1 میل 2 میل کر سکتا ہوں. وہ بھی کب تک کر سکتا ہوں؟ اور کس کس اندر اتنا سخت ہے کہ یہ وہ کام 2 3 4 مہینہ کے لیے کرتے رہے، جب نہ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے لیکن سب کا فصل، جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے
کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. تو لوگ اپنے بس کی بات، میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں. کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں، یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے، یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ گروپس ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے. اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں، اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ چاہے حکومت ہو، کیا اچھا وہ آپ کے اپنے کوشش ہو. الیکشنز تو دور کی بات، یہ تو 10 الیکشنز کا خرچہ ہو چکا ہے. 100 الیکشنز کا خرچہ لوگ کریں گے. وہ اپنے لوگ ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، تعلق رکھنے والے، اپنے برادری کے، اپنے نیبرز کے. آپ سیاست میں نہ بھی ہوتے تو آپ کر سکتے تو آپ کر لیتے. لیکن جتنا بھی میں کریں، جتنا ہم سب کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز میں جب بھی رپورٹنگ، جب بھی کوریج کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ملا بھی، آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. اور جب آپ کا پورا گھر چلا گیا، آپ کا پورا فصل چلا گیا، تو آپ کو ٹینٹ، راشن، مسکیٹو نیٹ، BISP کا پیسہ بھی ملے، آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ کا سب کچھ چلا گیا تو یہ ناکافی ہے. جتنا بے نظیر انکم سپورٹ، شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے ہمیں دیا. اگر یہ کارڈز نہیں ہوتے تو جتنا ہم نے 25,000 روپیز ہر ایک متاثر عورت تک پہنچانے کی کوشش کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے سے ریسیپینٹس تھے، وہ بھی ناکافی ہے. اس لیے ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے سے غربت کی لکیر کے نیچے تھے، اس سے بڑا تعداد وہ لوگ ہیں جو راتوں رات ایک بارش کے نتیجے میں راتوں رات اب غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تو میں ہیں ہی نہیں. تو جہاں آپ چاہیں گے آپ کو کمپلینٹ ملے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب سے پہلے جب پاکستان شہباز گل کا ڈرامے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ تب بارش میں کھڑا ہو کے میں خود اپیل کر رہا تھا جب لاڑکانہ ڈوب رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہ پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے، میرے سیلاب متاثرین کے ساتھ تھے. اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں اکیلا اتنا بڑا قدرتی آفت کا کیسے مقابلہ کروں. آج بھی میرا وہی اپیل ہے کہ اس لیے کہ دوسرے صوبے میں شاید کم اسلام متاثر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی تک ہمارا 50% علاقہ سے پانی ہٹا ہے، مطلب 50% میں ابھی تک ہے کہ بہت ہی بڑا قیامت سے پہلے قیامت میں سمجھتا ہوں ایک پرفیکٹ وے ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ سمجھے گے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تنقید بھی کرے اور تنقید کے ساتھ ساتھ خود اپنے جیب میں کچھ لے کر آ کے دیں، بہت ضروری ہے. تھینک یو. بالکل آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ ماضی 15 سال کی ماشاءاللہ آپ کے 15 سال میں شروع ہے، کوئی مثالی کے یونین کاؤنسل بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ایسی نہیں بنوا سکی. آپ کا اپنا حلقہ ہے لاڑکانہ، وہاں کوئی بہتر اسپتال ابھی تک آپ نہیں دے سکے. کراچی کے اسپتالوں کا تقریباً آپ کرتے ہیں، لیکن وقت سے دیکھیں کہ میرا بھی تعلق لاڑکانہ سے ہے اور میرے جس طرح آپ کے والد کے علاج کے لیے آپ کا مسئلہ ہے تو میں نے اپنا والد لاڑکانہ کے اسپتالوں میں سب سے دیکھا ہے ایمرجنسی. تو اس طرح کی کوئی پلاننگ کریں گے، کوئی اچھے اسپتال، کوئی اچھے ماڈرن ولیج، کوئی اچھے سر ماڈرن ولیج ہوتا اچھا ہاسپٹل. خان صاحب کو اربوں روپے ملے ہیں. خان صاحب اور کون؟ عمران خان صاحب کو اربوں روپے ملے ٹیلی فون کے ذریعے یا مستقبل سے، وہ آپ کو دیں گے کوئی سندھ کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اس نے کہ یہ کچھ پیسے آدمی ہے. جہاں تک بہتر بنانے کی، میں تو پہلی دفعہ 2018 میں الیکشن لڑا، لیکن میرا آنے سے پہلے جو کام سندھ میں ہوا، سندھ کی تاریخ ایک طرف
اور وہ 10 سال ایک طرف. آپ ماڈل ولیج کی بات کر رہے ہیں, چلے آپ مانیں کہ میں نے کمبشگداد کو لاڑکانہ کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا, کہ آپ اس تھرپارکر میں جائیں جہاں میرا الیکشن سے پہلے 2018 میں آپ کا ٹی وی اسٹیشنز کھولتا تھا تو مرے ہوئے بچے دکھاتے تھے, اور وہاں جو ہم نے تھرموکول منصوبہ, تو ایک طرف وہ ایک انرجی کا منصوبہ ہے, اس کے ارد گرد ماڈرن انفراسٹرکچر, ماڈرن گھرے ان بیچارے غریبوں کے لیے جو 5 سال پہلے سب سے زیادہ مال نرش تھے, اور اس سے 5 سال بعد سب سے بڑا بہتری انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ماڈرن موٹیلٹی ریٹ میں وہاں آیا. آپ نے لاڑکانہ کا ذکر کیا, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو آج بھی لاڑکانہ میں اس پیپلز پارٹی حکومت کے بعد مفت دل کی علاج ملے گا, مفت SIUT کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولا, چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے بچوں کی علاج کے لیے, بچوں کی ایمرجنسی روم کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا اور موسمی تبدیلی کا تو کوئی لنک نہیں ہے. تب تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وہ وسائل بھی نہیں جو ہمارا پرانا شکایت ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وسائل کا بندوبست کر رہا ہوں کہ جو ہم تعمیر نو کریں گے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے اور پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ فنڈنگ کا بندوبست کر کے ہم تعمیر نو کریں گے. جو ماضی میں ہوا وہ میرے آنے سے پہلے ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوا, اور اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا, لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو آگے جا کے میں اور آپ مل کے سندھ کا کیا پورے پاکستان کا تعمیر نو کرنا پڑے گا, تاکہ ہم یہ موسمی تبدیلی کو جو نقصان ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اس وقت تو سیلاب کے زد میں آیا, سال کے شروعات میں آپ جائے تو ڈراؤٹ کی صورت میں ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر رہے تھے. تو ہم نے بالکل ہی پھر سے اپنے آپ کو, ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو, ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر کو, جہاں تک صحت کا نظام ہے پورا پاکستان میں مسئلے ہیں, لیکن ٹرشری کیئر سے لے کے بیسک ہیلتھ یونٹس تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس شروع کیا تھا, ہم نے PPHI ماڈل پہ ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے. اب ماڈل ولیج ایک نہیں, انشاءاللہ پورا سندھ کو ہم ماڈل بنائیں گے. خان صاحب کا آپ خان صاحب سے پوچھیں. چیئرمین صاحب, میرا سوال سے پہلے کارکنوں کا پیغام ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دیں. جی آپ کارکنوں نے, جب میں یہ پتہ چلا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ہے تو بہت سارے کارکنوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے گے ان کا چیئرمین گم ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کو جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک ٹینکر پانی کا نام دیا جائے. تو لہٰذا آپ کو کارکن بہت یاد کریں, آپ ان کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ گم نہیں ہو گئے. دوسرا سوال یہ کہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو پوری دنیا عمران خان کی وجہ سے پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہی تھی, وہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا اب پاکستان پر اس بات پہ اعتبار کرنے لگی ہے کہ جو ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ ایک بڑی دنیا کا وزیر خارجہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 قدم آپ آگے چلے, حالانکہ وہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ تھا. ہم نے نام نہیں لیتا کیونکہ ڈاکٹر غداری کی سرٹیفکیٹ آئی, تو وہ بھی ہم نے دیکھا. صرف 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ جب بھی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنا, وزیر اعظم بنا, کیا بلاول بھٹو بھی آگے چل کے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دوسرا یہ کہ آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے یا جس دن یا اسے ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جہاں تک آپ نے کارکنوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا, اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت مجھے یہ ضروری کام ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پہ انشور کروں کہ ہم اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات صرف نہیں, مگر جو اب جس سیلاب سے, جس قدرتی آفت سے ہم گزرے ہیں, اس کا ہم نے اکیلا کسی ایک صوبے کے بس ہی بات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے قدرتی آفت کا اکیلا مقابلہ کرے. تو ہم پوری دنیا میں ایک ہی بات لے کے جا رہے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کریں, انصاف کریں,
جو موسمی تبدیلی آپ کا ملک کا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا نقصان میرے عوام بھگت رہے ہیں، اور آپ نے مل کے اس کا علاج کرنا ہے. اور شکر الحمدللہ، جیسے آپ نے کہا، یہ کوشش ابھی تک بہترین طریقے سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلقات ہے، وہاں ہم ہمیشہ پاکستان کے ایک مسئلہ رہتا تھا خارجہ پالیسی میں کہ ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا کہ پاک بھارت، پاک افغانستان، اور اب آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ پاکستان کو پاکستان کے اپنے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجوہات سے ہم سے انگیج کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی بہتری کے نتیجے میں جائیں گے. لیکن یہ محنت اس لیے اس وقت مزید ضروری ہے اپنے کارکن کے لیے کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس مسئلہ سے نکلنا ہے. اتنا دیر میں میں اپنے کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ ضرور جائیں. جہاں آپ نے اگر آپ سیلاب کے متاثرین کے علاقوں سے ہیں تو وہاں آپ ضرور مدد کر رہے ہوں گے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. مزید مدد کرتے رہیں. اگر دوسرے علاقے سے آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ آئے. اگر آپ دوسرے علاقے سے کچھ بھیج سکتے تو ضرور بھیجیں. جہاں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ٹائم اس لیے نہیں رہ سکتا، اس لیے نہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں، لیکن اس لیے کہ 1/3 آف پاکستان از ڈراؤنڈ ان فلڈز. 33 ملین پیپل آر افیکٹڈ، اور میں ملتان اور ملیر میں جا کے جلسے اور جلوس کروں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی سے پیار نہیں ہے. میں کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو بن کے، چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو، چاہے وہ ملیر کا بائی الیکشن ہو، چاہے یہ لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اب یہ نہ سمجھے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے. آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے، میرے لیے مدد کرے، تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، تیر کے نمائندے منتخب کر کے، حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے، وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے. گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں. وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس سے ہم کام کروا سکیں گے. تو وہ ایک بیسک اپیل ہے. جیسے ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ کو آپ کا چیئرمین واپس ملے گا. سنجے سادھوانی آپ نے پاکستان کے ذریعے دنیا سے لاکھوں ٹن امداد پاکستان کو آئی، لیکن این ڈی اے میں وہ امداد سندھ میں کہیں نظر نہیں آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ پاکستان میں متاثر ہوئے ہیں، 1.5 کروڑ لوگ سندھ میں متاثر ہوئے ہیں. 15,000 20,000 ٹینکس کو حکومت کو دیے. چیئرمین این ڈی اے میں بھی وزیر اعلیٰ سے یا مودی کی تھی ملاقات، خبر ہم تک تو نہیں پہنچی. 20-22 دن سندھ کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں کام کیا، تو وہاں این ڈی اے میں کچھ نہیں کری جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ تھا. تو کچھ ہوتا ہے آپ کو وزیر اعظم کی تو نہیں سنیں گے، لیکن جن کی جو سنیں گے ان سے بات کریں گے کہ این ڈی اے میں سندھ میں کام. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ این ڈی اے میں سندھ میں کام کر رہے ہیں، صوبائی حکومت سندھ میں کام کر رہے ہیں. جو ہم باہر سے سامان کا جو آ رہا ہے وہ شاید این ڈی اے میں کے تھرو فوج کی طرف جا رہے ہیں، فوج وہ باندھ رہا ہے. سب کچھ اپنے اپنے کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحب خود ان سے شکایت ضرور کریں گے. میرا نہیں خیال میں اس وقت شکایت ہوگا. میرے نظر میں جو مسئلہ ہے کہ تعداد اتنا بڑا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. کہ آپ اگر گنیں کہ وہ بہت سی جہازیں آئے ہیں، لیکن وہ جہاز سے جب سامان نکلتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتا ہے، وہ پھر بھی کم پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں بار بار بندوبست کرنا پڑے گا. آپ ان کے وہ ویب سائٹ آئی نو کہ پی ڈی ایم میں اپنے ویب سائٹ پہ سارا فگرز ڈالتے ہیں، تو آپ کو ادھر سے مل سکتے ہیں. ابھی مجھے اپڈیٹ تو یاد نہیں ہے، مگر وہاں آپ کو وہ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت کو کیا مل رہا ہے، پی ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے تھرو کیا فوج کی طرف جا رہے ہیں، کیا صوبائی حکومت کی طرف جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے سارے وہ سامان آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا
ہم نے ابھی اپنا جو فلیش اپیل ہے، پہلے 160 ملین کا فلیش اپیل تھا، وہ اب ہم مزید بھرا رہے ہیں more than 800 million, and that is just for the rescue and relief activities. ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں ایک وہ جو یو این کا سیکرٹری جنرل اور فرانس کا پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ مل کے ایک ڈونرز کانفرنس کریں گے، اور اس کے مطابق چاہے وہ ہمارا ڈیٹ ہو، چاہے ہمارا اخراجات ہوگا جو ریہیبلیٹیشن میں، اس کانسیپٹ میں ہم مدد مانگیں. کامران وزیر جیو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی، یو این سیکرٹری جنرل نے دورہ بھی کیا پاکستان کا، تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ $15 بلین شاید چاہیے ہوں گے، آج آپ نے بتایا کہ $30 بلین کی ہمیں ریکوائرمنٹ. اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی مدد نہیں کی جس طرح سے تباہی یہاں پر ہوئی ہے، جس طرح سے حکومت پاکستان سوچ رہی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے کیا جانے والا کرپشن کا وہ پروپیگنڈا ہے جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پہ لگایا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو امداد تقسیم ہو رہی ہے وہ سیلاب زیادہ پی ٹی کے میں آیا، لیکن جو امداد ہے وہ صرف. تو جہاں تک انٹرنیشنلی مدد کی بات ہے، مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا. ہم نے ابھی تک مانگا نہیں ہے ہمارا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی مدد. ہم صرف اپنا جو ریلیف اور ریسکیو اسسٹنس ہے اس میں مدد مانگ رہے ہیں، جو کہ پہلے ہمارا فلیش اپیل 160 ملین کا تھا، وہ یا پیسہ میں یا ان کائنڈ. زیادہ تر ہم نے خود بھی ریکویسٹ کیا کہ ان کائنڈ از بیٹر دین رادر دین آسکنگ، تو ان منی اور ان کائنڈ. پہلے ہمارا 160 ملین کا خود کا اپنا اپیل تھا، اب ہم نے خود اس اپیل کو بھرایا ہے فار دا سیکنڈ فلیش اپیل. جب ہم ریکویسٹ کریں گے، ہم اپنا ڈونر کانفرنس کریں گے، اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا پلیج ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن ہمیں اس کا کوئی محسوس نہیں ہوا کہ وہ مدد نہیں کرنا چاہتا. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک خان صاحب کا وہ عادت اس کا ہے دوسروں پہ الزام لگانا، لیکن میرا نہیں خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ یہ سے الزام لگا ہو کہ انہوں نے چندہ کا یا زکوٰۃ کا یا سیلاب متاثرین سے چوری کیا ہو. ہاں، خان صاحب پہ یہ الزام لگا ہے اور میں نے نہیں لگایا. فائنینشیل ٹائمز جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، جن کا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ چندہ چور ہے. تو جو خود چندہ چور ہے وہ جگہ جگہ جا کے حکومت کو کہتا ہے چندہ چور. جو خود زکوٰۃ چور نکلا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے چور. جو فورن فنڈنگ کیس میں چوری پکڑتے ہوئے دیکھا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے خود اپنی پیڑھی کے لیے جتنا وہ جویلری دوسرے لوگوں کے لیتا ہے وہ باقیوں پہ الزام لگاتا ہے چوری کا. خود اپنے حکومت آتے ہوئے اس نے اپنا گھر ریگولرائز کیا، غریبوں کا گھر گرانا شروع کر دیا اور باقیوں پہ چوری کا الزام. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا منافقت پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. پورا پاکستان کی جو یادداشت ہے اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہے وہ 4 مہینے کے نتیجے میں بھول جائیں گے. تو خان صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو اور کچھ نہ کچھ جھوٹ کوئی لوگ مانیں گے. ہم نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے رہیں گے.